नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल क़वामी। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं करबलाए पाक का, करबलाए मुअल्ला का जो मुफस्सल वाक़या हुआ, उनके सिलसिले से अल्हम्दुलिल्लाह वहदा आज हमारा तीसरा प्रोग्राम है। मज़हबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी से आप चीदा बातें जो हैं, क्योंकि ये जितना भी अगर आप इसको लेंथी करना चाहेंगे तो ये बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म देने की कोशिश करेंगे ताकि आपके अक़ीदे जो हैं वो बिगाड़ से महफूज रहें। आपने सुना गुज़श्ता किस्त के अंदर, एपिसोड के अंदर, कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैअत से इनकार किया और फिर क्या हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, मोहम्मद बिन हनफिया और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इन्होंने बैठ के मशवरा क्या किया कि आप या तो फिर मक्के में चले जाएं या फिर कूफे का सफ़र कर लें। आपने इशारा फरमाया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि मेरे नाना जान ने ये इशारा फरमाया था कि एक मेंढा होगा जिसकी वजह से तमाम मक्के और मदीने की सरज़मीन को खून आलूद किया जाएगा, और मैं वो मेंढा बनना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि दोनों हरमैन की, शरीफैन की कोई भी बेहुरमती हो। बहरहाल आपने जाते जाते जब मदीना तुल मुनव्वरा से आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा पर आखिरी हाज़री दी, फरमाया नाना तेरे करम के ख़ज़ीने की खैर हो, हुसैन जा रहा है तेरे मदीने की खैर हो। रोते रोते आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर के साथ लग जाते हैं। एक नींद की कैफियत आती है, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। अब आप इस बात को बड़ी गौर से सुने और आपको मालूम हो कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सफ़र करबला क्यों मुंतखब किया। आपने फरमाया हुसैन तुम क्यों रो रहे हो? फरमाया नाना जान आपकी उम्मत मुझे यहाँ से निकल जाने से मजबूर कर रही है। अब मैं मदीना वापस कभी लौट कर नहीं आऊँगा और मैं मक्का जा रहा हूँ। शाब अबी तालिब, एक कनाल का वो प्लाट जो हज़रत इब्ने अबी तालिब जो हैं हज़रत अबू तालिब का था, जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने शाब अबी तालिब में 3 साल बाइकाट के जो गुजारे थे, आपने वहाँ जाकर रहना था। आपने फरमाया हुसैन तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। आपने फरमाया नाना जान वादखिलनी फ़ी कब्री का, आप मुझे अपनी कब्र के अंदर दाखिल कर लें ताकि मेरी जान इन मुसीबतों से छूट जाए। आपने शाह फरमाया हुसैन इस तरह होना नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो दर्जात, जो बुलंदियाँ रख दी हैं, जो रिफ़तें रख दी हैं, वो बग़ैर शहादत के कबूल मंजूर नहीं है। जब तक कि तुम करबला की सरज़मीन में रब ताला को तड़पते हुए नज़र ना आओ, अपने हर फ़र्द की, हर उम्र के फ़र्द की कुर्बानी ना दो, तब तक अल्लाह ताला तुम्हें लोगों का इमाम नहीं बनाएगा। अब सोच लो तुम क्या कहते हो। आपने फरमाया नाना जान जो आपका हुक्म होगा मैं वही करूँगा। और ये था वो सौदा जो नाना और नवासे के दरमियान हुआ। मोहम्मद बिन हनफिया बिन अली और मुर्तज़ा, आपने रोक कर पूछा हुसैन आप किसी की बात क्यों नहीं सुन रहे? हम जब सब आपको मना कर रहे हैं कि कूफ़ी ला यूफ़ी, कूफ़ी कभी वफ़ा नहीं करते, आप क्यों जा रहे हैं? उन्होंने आपके वालिद को, मज़लूम वालिद को बेरहमाना तरीके से कत्ल किया, शहीद कर दिया उनको। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया। अब आप रह गए हैं पूरे दुनिया पर आपके अलावा नबी का नवासा और कोई नहीं। आप दुनिया की सबसे कीमती शख्सियत हैं, आप मत जाएं। उस वक्त आका अलैहिस्सलाम के इस प्यारे नवासे इमाम ज़ी वक़ार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या शाह फरमाया कि मोहम्मद बिन हनफिया मुझे आप हरगिज़ नहीं रोक सकते, इसलिए कि ये एक राज हैं। दरअसल उन्होंने बड़ी ही प्यारी बात की कि करबला आप जितनी मर्ज़ी रिसर्च कर लें, एंड पर आकर बंदा यही कह सकता है, वो सरेंडर कर देता है। क्या कहता है कि वल्लाहु आलम व रसूलु आलम,
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے میرے رب تو پاک ہے، ہم نے وہی بتانا جتنا تو نے ہمیں علم دیا، لیکن دراصل حضرت امام حسین علیہ السلام رب کے رازوں میں سے ایک راز ہیں۔ کربلا، تمام جو جنگیں ہوئیں، یہ ایک راز ہے جو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس کا ایک ادنا سا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا، آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی۔ ایک تو ان کو نانا جان کا آرڈر تھا، دوسرا ان کو یہ معلوم تھا کہ میری پیدائش سے تیسرے روز ہی میرے نانا جان کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ آپ تو اپنی جوڑی بننے پر، یعنی امام حسن کے بعد امام حسین آئی اور آپ خوش ہو رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نبی ہمیشہ غمزدہ ہی رہتے ہیں۔ نبی کے نام کا صدقہ امتیوں کو ضرور ملتا ہے، لیکن وہ خود ہمیشہ غمگین ہی رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر میرے جانے سے، میرے گھرانے کی قربانی سے، میرے مال سے، میری جان سے، میری اولاد سے اگر میں قربانی دے کر اسلام بچا سکتا ہوں تو میں بچا لوں گا۔ تو فرمایا کہ اب آپ اس واقعے سے اس کا اندازہ لگائیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ اور ان کے ساتھ دیگر جو ان کے مرید بھائی تھے، وہ اپنے پیر صاحب کے پاس بیٹھے ہیں، مرشد کے پاس بیٹھے ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے پاس۔ آپ نے فرمایا میرے بچوں، میں نے 40 دن کا چلہ جو ہے وہ کرنا ہے، تو جب میرا 40 دن کا چلہ پورا ہو جائے گا تو صبح فجر کے وقت تم لوگ آنا اور آ کے میرا چہرہ دیکھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنتی کر دے گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر جو 2-4 جو مرید بیٹھے ہوئے تھے ان میں خواجہ معین الدین چشتی بھی تھے۔ انہوں نے کہا لیکن اس بات کا تذکرہ تم نے کسی کے ساتھ نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا حضرت، جو مرشد کا حکم ہو۔ مرشد کا حکم ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے رسول کا حکم ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں، صرف اس بات کا یا مرشد کو پتہ ہے یا مریدوں کو پتہ ہے۔ آپ 40 دن کے بعد جب فجر کی اذان ہوتی ہے، آپ اٹھ کر اپنے جو حجرہ ہوتا ہے اس کا دروازہ جب کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ تحد نگاہ آدمی ہی آدمی کھڑے ہوئے ہیں، اور دائیں طرف خواجہ معین الدین چشتی سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں، اور بائیں طرف ان کے وہ مرید ہیں جن کو یہ معلوم تھا کہ آج ہم نے اپنے حضرت کا چہرہ دیکھ کر جنتی ہونا ہے۔ آپ نے دائیں طرف جب خواجہ معین الدین چشتی کی طرف دیکھا تو وہ نگاہیں جھکا کر ایسے کھڑے تھے جیسے کوئی مجرم کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس نے لوگوں کو بتایا ہے کہ آؤ آج جس سے جنتی ہونا ہے میرے پیر صاحب کا چہرہ دیکھ لو۔ آپ نے فرمایا معین الدین چشتی، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی کہ ہم اپنے پیر کا چہرہ دیکھیں گے، مرشد کا چہرہ دیکھیں گے تو آج ہم جنتی ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا یا حضرت، میں نے گھر جا کر یہ سوچا کہ اگر معین تو اپنے مرشد کی نافرمانی کرتا ہے تو تیری بخشش نہیں ہوگی، تو دوزخ میں جلے گا۔ لیکن دوسری جانب میں نے سوچا کہ معین اگر تیرے دوزخی ہونے سے اتنی محمد عربی کی امت میں سے بندہ جنتی ہو جائے گا، تو میں نے کہا یہ سودا برا نہیں ہے، اکیلا معین ہی جلے گا نا، اتنے لوگ تو بخشے جائیں گے۔ جب اتنی بات کی تو خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کا ماتھا یکدس چوما اور کیا شاہ فرمایا، معین مجھے تجھ پر فخر ہے، اس لیے کہ روز قیامت لوگ اپنے مرشد پیش کریں گے اور میں تجھے پیش کروں گا کہ اللہ میں اور کچھ نہیں لایا، میں معین الدین چشتی کو لے کر آیا ہوں۔ بے عین ہی اسی واقعے کو آپ حضرت امام حسین علیہ السلام پر جو ہے وہ سوچیں کہ وہ انہوں نے یہی بات سوچی کہ اگر میرے اکیلے کا گھر جاتا ہے تو میں سب کے گھروں کو بچا لیتا ہوں، چلو لا الہ کی صدائیں تو بلند ہوں گی۔ حسین علیہ السلام کے امام ذی وقار کہ ایک لا نے، جو انہوں نے لا بولی کہ نہیں میں تیری بیعت نہیں کروں گا، ان کی لا نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچا لیا، اور ان کے نام کا صدقہ آج ہماری آل اولاد، ہماری نسلیں الحمدللہ وحدہ مسلمان پیدا ہو رہی ہیں۔ دیکھیں نا، ایک بچہ ہمارے گھر اگر پیدا ہوتا ہے، وہ بھی بچے نے بھی سانس بھی نہیں لیا، وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفناتے ہیں، حالانکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوتا۔ اس کے ماں باپ کے کلمے کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ بچے کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر جگہ مل جاتی ہے۔ تو فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہ اگر میرے ایک چلے جانے سے اسلام کا گلشن ہرا بھرا رہے گا، چمن میں بہار
جو ہے وہ سلسلہ رہے گا، تو فرمایا میں چلا جاتا ہوں، مجھے خزاں موجود ہے، اور یہ بہت بڑا حوصلہ ہے۔ آج آپ کو وہ حدیث یاد آئی، قال سید الکونین حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے۔ کیوں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں؟ فرمایا جو حوصلے میرے ہیں وہ میرے حسین کے ہیں۔ اتنا بڑا جگرا کرنا کہ تمام عمر کے بچے اپنی نظروں کے سامنے ذبح کروا دینے، شہید کروا دینے، یہ نبی کے نواسے کے بعد کوئی کام یہ نہیں کر سکا۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ لوگوں دیکھو، حضرت امام حسین علیہ السلام حکم کرتے، ہر چیز ان کے قدموں میں آ جاتی۔ اگر ان کے بچوں میں سے حضرت معین الدین چشتی اپنے وضو کے لوٹے کے اندر انا ساگر بند کر سکتے ہیں، انا ساگر کا واقعہ انشاءاللہ معین الدین چشتی کی جب حیات طیبہ آئے گی، جو لوگ نہیں جانتے وہ سنیں گے تو ان کے دل کو تسلی ہوگی کہ اگر ان کے اپنی نسل میں سے ایک بچہ، ان کے لیے تو بچے ہی ہیں نا معین الدین چشتی، وہ اپنے وضو کے لوٹے کے اندر انا ساگر کو بند کر سکتے ہیں، تو کیا ان کے جو جد ہیں امام حسین علیہ السلام، وہ آنکھ کے اشارے سے فرات خیموں کے اندر نہیں لا سکتے تھے؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں، وہاں معین الدین چشتی نے اسلام پھیلانا تھا، اس لیے انہوں نے کوزے کے اندر دریا بند کیا تھا، اور یہاں حسین علیہ السلام کو اسلام بچانا تھا، اس لیے انہوں نے کسی قسم کی کرامت کا اظہار نہیں کیا۔ کیا شاہ فرمایا، عظیمت کی راہ چنی اس نواسے نے، نواسہ رسول نے، امام زادے نے، نبی زادے نے، فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے نے۔ کیا شاہ فرمایا 21 بردش سیدوں کی، باقی صحابہ کرام کی اولادیں۔ بہت سارے لوگ صحابہ کی اولادوں کا ذکر نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کی دشمنی ہے ان کے ساتھ، انہوں نے اپنے ماتھوں پر لکھ چھوڑا ہے کہ ہمارے لیے جنت حرام ہے، کیونکہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، تو قرآن کے ایک نص کا انکار سب قرآن کا انکار ہے۔ فرمایا یہ سیدوں کا قافلہ جس وقت چلتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں اپنے نانا جان کے وہ الفاظ گونجتے ہیں کہ حسین، جب تک میرے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے، جب تک تیرا جسم کٹا پھٹا ریت کے اندر بالکل دبا ہوا اللہ تعالیٰ نہ دیکھے، تیرے لیے شہادت کے وہ درجے، وہ شفاعت کے درجے، وہ تجھے نہیں مل سکتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے نانا جان کی بات کو رد نہیں کیا، اور ہر بندے کے روکنے کے باوجود آپ کربلا کی سرزمین پر سفر اپنا شروع کر دیتے ہیں۔ 4 ماہ 3 دن، ایک روایت میں 3 ماہ 4 دن آیا، آپ شعب ابی طالب میں رہتے ہیں مکے کے اندر، مدینے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو آپ وہاں سے چل پڑتے ہیں، کس لیے کہ میں حج پر نہ جاؤں، میں وہاں پر خون بہا نہیں کر سکتا۔ جب آپ آتے ہیں ادھر یزید، اب جب خط ادھر پہلا خط آیا حضرت امام حسین علیہ السلام کو، جی ہم آپ کے شیعہ علی ہیں۔ شیعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گروہ، جماعت، پارٹی جو آپ کو پیچھے سے سپورٹ کرتی ہے، آپ کو پریفر کرتی ہے، اور آپ اس پارٹی کے بل بوتے پر آگے بڑھتے ہیں۔ شیعہ علی نے خط لکھا، حضرت امام حسین علیہ السلام، ہم آپ کے والد کے وفادار تھے، اتنے وفادار تھے کہ حضرت امام علی جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ آ جائیں، یہ پہلا خط ہم نے آپ کی طرف بھیج دیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خط کو قبول کر لیا۔ ادھر ایک خط یزید کو پہنچ گیا کہ اب تیری خیر نہیں، کیونکہ ابھی تو چیدہ لوگوں نے تیری بیعت کی ہے، ابھی تو پورا امیر المومنین نہیں بنا۔ یہاں پر تو بات میں وہ لیکچروں کے اندر امیر المومنین یزید کہنے لگ جاتے ہیں نا، تو ابھی تو بھی اس کی کسی نے بیعت ہی نہیں کی تھی، تو وہ امیر المومنین کیسے ہو گیا؟ مومنین جمع کا لفظ ہے، ابھی تو مومنین جمع ہی نہیں ہوئے، تو امیر کیسے ہو گیا؟ تو کیا شاہ فرمایا، حضرت امام حسین علیہ السلام کو خبر تھی کہ اس کو یہ خط پہنچ چکا ہے۔ اس نے کہا اپنا کچھ کر لے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے سرجون کو بلایا جو ملعون تھا، اسی کی طرح لعنت زدہ تھا، وہی اس کو الٹے سیدھے مشورے دیتا تھا۔ اس کو بلایا، کہنے لگا مجھے تو بغاوت نظر آ رہی ہے۔ کہنے لگے پھر، کہتے مجھے کو مشورہ دو۔ کہا پھر ابن زیاد جس کے ساتھ تیری آج تک کبھی بنی نہیں، اس کو بلا، ابھی تو وہ صرف بصرہ کا جو ہے وہ گورنر ہے، اس کو کوفے کی بھی گورنری دے دے، اور پھر دیکھ کیا ہوتا ہے، وہ اس کو خود ہی سب کچھ سنبھال لے گا، کیونکہ وہ تیرے سے زیادہ ملعون ہے،
تیرے سے زیادہ گھٹیا ہے. ابن مرجانہ ہے وہ. کہنے لگے ٹھیک ہے. فوراً خط لکھا اور کہا جی تیرے لیے گورنری ہے جی بصرہ کی بھی اور کوفے کی بھی, بس تو ہی میرا سب کچھ ہے. تو اب کیا ہوا, مصیبت کے وقت گدھے کو جو ہے وہ نوز باللہ من ذالک اپنے لیے کیا بنا لیا. اب کیا کیا, اب جب وہ ابن زیاد نے سنا کہ جی مجھے تو بصرہ کی بھی جو ہے وہ حکومت آ رہی ہے اور اس کی بھی آ رہی ہے, تو مجھے اور کیا چاہیے. اس نے کیا کیا, اس نے قادسیہ سے حجازی لباس, یعنی جو لباس مکے میں حضرت امام حسین علیہ السلام زیب تن فرماتے تھے, اسی طرح کا ایک لباس بنایا. اور حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا یہ خاصہ پاک تھا کہ جب آپ باہر نکلتے تھے تو آپ اس قدر خوبصورت تھے دونوں بھائی کہ آپ اپنے چہرے کو نقاب کے اندر رکھتے تھے, جو کہ جب نقاب چہروں سے اترتے تھے ادھر والے لوگ ادھر رک جایا کرتے تھے اور ادھر والے ادھر رک جایا کرتے تھے, کیونکہ ان کو مصطفی شعائیں نظر آتی تھیں اور لوگ ان کا دیدار کرتے تھے. جس جگہ پر وہ دونوں بھائی ہوتے تھے رش لگ جاتے تھے وہاں پر, اتنے خوبصورت تھے. جن رستوں سے گزرتے تھے وہ رستے خوشبودار ہو جاتے تھے, اندھیرے کمروں میں جاتے تھے کمرے روشن ہو جاتے تھے. تو کیا شاہ فرمایا کہ جب آپ تاریخ ابن خلدون پڑھتے ہیں, البدایہ والنہایہ پڑھتے ہیں, اور بھی بہت ساری تاریخیں ہیں, تاریخ ساکر ہے, آپ پڑھیں, اسٹڈی کریں, اپنی زندگی سے وقت نکالیں. تو کیا کہا کہ اب اس نے وہ لباس خریدا, حجازی لباس خرید کر نقاب کر کے اس نے اپنے آپ کو ایسا گیٹ اپ دیا کہ کوفے کے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں, ان کو یہ پتہ کہ امام حسین علیہ السلام آنے والے ہیں. اب جب وہاں پہنچا سارے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. اب سب سے پہلے وہ نعمان بن بشیر کے پاس گیا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, اللہ کے رسول کو بڑے پیارے ہیں, وفادار صحابی. جب آپ جاتے ہیں قلعے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے دیکھا, ان کو بھی یہی معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام آ گئے. انہوں نے کہا حسین آپ یہاں سے چلے جائیں, آپ ہمارے لیے باعث برکت ہستی ہیں, باعزت ہستی ہیں, جن رستوں سے آپ گزرے ہم اس خاک کو چومتے ہیں, آپ یہاں سے چلے جائیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے. اب اس نے کیا کیا, اس نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا اور کیا کہنے لگا دروازہ کھول, میں حسین نہیں, میں ابن زیاد ہوں, میں یہی دیکھنے آیا تھا تمہارے ساتھ کتنا مخلص ہے. یہ لے یہ پیپر, تو مزول ہوا اور تیری جگہ کی گورنری جو ہے وہ کوفے کی وہ مجھے مل گئی, اب نکل یہاں سے. اب کیا ہوا, اس نے آتے اعلان کیا کہ جمعے کے روز سب لوگ اکٹھے ہو جائیں. ادھر سے مسلم بن عقیل کو بھیج دیا گیا کیونکہ 10,000 خط حضرت امام حسین علیہ السلام کو پہنچ چکے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ کسی کے لیے کوئی غلط سوچ رکھتا ہے, کام کتنی جلدی بنتے ہیں. حالانکہ وہ کوئی یہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا کہ جی فوراً میسیج آ رہے ہیں یا فوراً وہ انٹرنیٹ پہ سلسلہ چل رہا ہے یا فیکس ہو رہی ہیں چیزیں. نہیں, دیکھیں انہوں نے کتنے بندوں کو بھیجا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کسی طرح ہمارے دام کے نیچے آ جائیں. آپ نے فرمایا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جائیے اور وہاں پر جا کر حالات کوفہ جو ہے وہ مجھے ضرور بتائیے. فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لیا, ایک بچہ 7 سال کا, ایک بچہ 8 سال کا. وہ بچے مدینے سے کبھی باہر نہیں گئے تھے, ان کے لیے تو یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم موت کی وادی کا سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل جب باہر نکلتے ہیں, حضرت امام حسین علیہ السلام نے شاہ فرمایا مسلم تم جاؤ اور دیکھو وہاں پر کیا حالات ہیں, کیا حالات سازگار ہیں, پھر آپ مجھے خط لکھو تاکہ میں پھر روانگی اپنی جو ہے وہ شروع کر دوں. حضرت امام مسلم جو ہے وہ جب باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, ایک بندہ بکری ذبح کر رہا ہے. آپ نے آ کر کہا حسین علیہ السلام, فرمایا میں جب باہر نکلا ہوں میں نے خون دیکھا ہے اور یہ شگون اچھا نہیں ہے. آپ نے فرمایا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما, فرمایا آپ جائیں, اب آپ کو جانا پڑے گا, اس کے آگے اور کوئی بات نہیں. فرمایا ٹھیک ہے. جب وہ گئے, آپ نے جا کر جب دیکھا لوگوں نے بڑا اچھا آپ کا جو ہے وہ استقبال بڑا اچھا کیا. لوگوں نے تقریباً 40,000 کے قریب بندے نے آپ کی بیعت کر لی. ایک روایت میں آیا پہلے 12,000 ہوئی بیعت, پھر 20,000 بندہ ہوا, پھر 40,000 بندہ ہوا. حضرت امام مسلم بڑے خوش کہ بھئی یہ تو لوگ سارے ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے فوراً ایک تیز رفتار گھوڑے والے ایک بندے کو منتخب کیا اور آپ نے خط لکھا کہ امام حسین علیہ السلام حالات یہاں پر سازگار ہیں, آپ آ جائیں اور لوگ آپ کے ساتھ ہیں تاکہ اسلام کو پروان چڑھایا جائے.
اب انشاءاللہ باقی بیان ہم اس کا کل کریں گے کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کے بعد کیا ہوا اور ابن زیاد نے کیا اعلان کیا، جس کی وجہ سے کوفے کے اندر ہلچل مچ گئی اور تمام سلسلہ بدل گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔